बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा हमने 5 लेक्चर जो है अपने मुकम्मल कर लिए हैं। आज हम लेक्चर नंबर 6 का आगाज़ करेंगे। लेक्चर नंबर 6 जो है उसमें आपकी नज़्म है और उस नज़्म का नाम है प्यारा वतन, जिसके शायर जो हैं वो अख्तर शिरानी हैं। तो सबसे पहले बेटा अपनी बुक्स पे आ जाएँ, दरसी कुतब पे आ जाएँ और इसमें हम सबसे पहले रीडिंग करेंगे। उसके बाद इसके मश्की सवालात और मफ़हूम की तरफ में आऊँगी। तो पहले बेटा पेज नंबर 24 खोलिए, सफ़र नंबर 24 पे आएँ। हाँ जी, सफ़र नंबर 24 पे आइए। ख़ास अल्फाज देखिए, सुहाना, सुंदर, लहकना, महकना और फसाने। ये हम नज़्म बेटा क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम नज़्म इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें वतन की अहमियत का पता चले कि हमारी जो हमारा वतन है उसकी क्या अहमियत है, हमारे लिए हमारा वतन क्यों अहम है, और दूसरे नंबर पे इसकी हम कदर कर सकें। ठीक है, तो इसका आगाज़ करते हैं। पहले हम ख़ास अल्फाज देखेंगे। सुहाना, अच्छा लगने वाला, जो आपके दिल को अच्छा लगे। सुंदर, खूबसूरत। लहकना, लहराना। महकना, खुशबू देना। फसाने, ऐसी बात जिसमें हकीकत मौजूद ना हो, फ़र्ज़ी बात को हम फसाना कहते हैं। तो बेटा ये थे आपके ख़ास अल्फाज। अब हम इसकी पढ़ाई की तरफ आएंगे, रीडिंग की तरफ आएंगे। ना हो क्यों हमें जान से प्यारा वतन, है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। सुहाना है, सुंदर है सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। ये सरसब्ज़ जंगल लहकते हुए, ये बागों के मंज़र महकते हुए, लहकता महकता हमारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। बहारें हैं बागों में छाई हुई, घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई, खुशी से है भरपूर सारा वतन, प्यारा वतन प्यारा प्यारा वतन। वतन के फसाने सुनाते हैं हम, यही गीत दिन रात गाते हैं हम इसके हैं, ये है हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। तो बेटा बड़ी खूबसूरत जो है ये नज़म है अख्तर शिरानी की, जिसमें वतन की अहमियत बताई गई है और इसकी कदर बताई गई है कि हमें वतन की कदर करनी चाहिए, इससे मोहब्बत करनी चाहिए। और बेटा इसमें काफ़िया और रदीफ़ की जो है ये बहुत अच्छी जो है मिसालें दी गई हैं कि काफ़िया किसे कहते हैं और रदीफ़ किसे कहते हैं। ठीक है, इसकी भी जब हम इसकी मश्क करेंगे, इसमें इसके सवालात आएंगे, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इस नज़म में रदीफ़ कौन सी है और काफ़िया कौन से हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके मफ़हूम की तरफ। अपने नोट्स आप खोल लीजिए। अपने नोट्स का सफ़र नंबर 20 जो है वो खोलिए। नज़म प्यारा वतन अख्तर शिरानी, शेर नंबर 1। ना हो क्यों हमें जान से प्यारा वतन, है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। ठीक है बेटा, ये शेर है, जो शेर होता है वो 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, उसको हम शेर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ना हो क्यों हमें जान से प्यारा वतन, है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। तो नज़म का उन्वान जो है आप सब जानते हैं, जैसे हम प्यारा वतन पढ़ रहे हैं तो आपने अच्छी तरह जो है ज़हन नशीन कर लेना है कि हमारा वतन जो है इसके नज़म का उन्वान है और इसके शायर का नाम अख्तर शिरानी है। क्योंकि ये 1 नंबर का MCQs जो है वो आपके पेपर में भी आता है कि इसके जो है शायर का नाम कौन सा है और इसका नज़म का उन्वान क्या है। तो आपने ये अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना है। और बेटा ये अच्छी तरह आपने जो भी आपके लेक्चर्स हो रहे हैं आपने अच्छी तरह से समझना और इसको लर्न कर लेना है, क्योंकि आपके पेपर्स भी होने हैं और जब आप स्कूल जब आएंगे खैर से तो आपको ये दोबारा चीज़ें पढ़ाई नहीं जाएंगी। आप साथ साथ जो है वो अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल कर लीजिए। ना हो क्यों हमें जान से प्यारा वतन, है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। मफ़हूम इसका ये है, मफ़हूम अब किसे कहते हैं एक आपको बताती चलूँ कि आपने शेर पढ़ा, शेर पढ़ने के बाद जो आपकी बात समझ में आई वो उसका मफ़हूम है। अभी आपकी तशरीह नहीं है, तशरीह जो है वो आपकी 8th क्लास में है। तशरीह होती है जो शेर है उसको वसी तौर पर जो है अपनी मालूमात जो आपके पास हैं उसमें उसको जो है फैलाना। लेकिन यहाँ पर तशरीह नहीं है, यहाँ पर मफ़हूम है। सिर्फ आपने शेर को अच्छी तरह पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो आपको बात समझ में आई है आपने वो लिख देनी है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें मफ़हूम कैसे बयान किए गए हैं। ना हो क्यों हमें जन्नत जान से प्यारा वतन, है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। मफ़हूम देखिए, इंसान को अपनी जान सबसे ज़्यादा अजीज़ होती है,
لیکن وطن کی محبت ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ہمارا پیارا وطن جنت کے ایک حسین ٹکڑے کی مانند ہے جس پر ہم اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، نہ ہو کیوں ہمیں جان سے پیارا وطن۔ ہمارا وطن جو ہے ہمیں اپنی جان سے بھی پیارا ہے، ٹھیک ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن، کہ ہمارا جو وطن ہے وہ جنت کے ایک حسین ٹکڑے کی مانند ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو بس آپ نے اس شعر کو اچھی طرح پڑھا اور اس کو سمجھنے کے بعد آپ نے اس کو تحریری طور پر جو ہے وہ لکھ دیا۔ شعر نمبر 2 دیکھیے، سہانا ہے سندر ہے سارا وطن۔ اب اس پوری نظم میں پیارے وطن کی تعریف ہو رہی ہے۔ کبھی شاعر نے اس کو کہا کہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے، کبھی سندر ہے، سہانا ہے، ٹھیک ہے نا، دیکھتے جائیے۔ اب سہانا ہے سندر ہے سارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ ہمارے وطن میں اتنی خوبصورتی ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہمارا وطن قدرتی حسن سے مالا مال ہے اور دلکش و رنگین نظاروں کی بدولت یہ جنت سے بڑھ کر خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات وہی ہو رہی ہے خوبصورتی کی، لیکن شاعر نے اپنا انداز بیان جو ہے تھوڑا سا مختلف کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اچھی طرح سے شعر کو پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے اچھی طرح سے سمجھ کر اس کا مفہوم لکھنا ہے۔ شعر نمبر 3 دیکھیے، یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے، یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے، اب لہکتے مہکتے۔ مفہوم دیکھیے، ہمارے وطن میں خوبصورت جنگلات اپنی بہار دکھاتے ہیں، ایسے سرسبز و شاداب جنگلات دنیا میں اور کہیں موجود نہیں۔ ہمارے وطن کے باغ بہت دلکش نظارے پیش کرتے ہیں، باغات میں پھولوں کی خوشبو سے دل و دماغ مہک اٹھتے ہیں۔ اتنی خوبصورت خوشبو ہے کہ دل و دماغ جو ہیں وہ مہک اٹھتے ہیں۔ تو بیٹا بہت آسان ہے یہ، اس کو اچھی طرح سے آپ نے کرنا ہے تاکہ جب آپ کے پیپرز ہوں فرسٹ ٹرم کے تو کوئی مشکل نہ ہو آپ کو۔ شعر نمبر 4 دیکھیے، لہکتا مہکتا ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ ہمارے وطن میں اتنے خوبصورت نظارے ہیں کہ ان کی خوبصورتی کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ خوبصورت وادیوں میں جب درخت خوشی سے جھومتے ہیں، پودے لہلہاتے ہیں تو وطن کتنا حسین نظارہ پیش کرتا ہے۔ تو وہی بات شاعر یہاں پہ کر رہے ہیں، جھومتے ہیں اور خوبصورت پھول جب مہکتے ہیں تو بہت حسین منظر پیش کرتے ہیں۔ شعر نمبر 5 دیکھیے، بہاریں ہیں باغوں میں چھائی ہوئی، گھٹائیں ہیں کیا کیا رنگ لائی ہوئی۔ ہمارے وطن میں موسم بہار دیکھنے کے لائق ہے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ بہار کا جب موسم آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے وطن میں موسم بہار دیکھنے کے لائق ہوتا ہے جب باغات رنگ برنگے پھولوں سے مہکتے ہیں اور گھٹائیں گھر آتی ہیں تو بہت ہی سہانا منظر دکھائی دیتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے ہم کسی جنت کے حسین ٹکڑے میں کھڑے ہیں۔ شعر نمبر 6 دیکھیے، خوشی سے ہے بھرپور سارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ مفہوم دیکھیے، ہمارے وطن میں چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں رقص کرتی ہیں، ناچتی ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں رقص کرتی ہیں۔ یہاں ہمیشہ فصل بہاراں چھائی رہتی ہے اور ہر کسی کا دامن خوشیوں سے بھرا رہتا ہے۔ اچھی طرح سے شعر کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد ہم نے اس کے مفہوم کو سمجھ سے لکھ دیا۔ اس میں اضافہ کوئی نہیں کرنا، اگر ہم اضافہ کریں گے تو وہ پھر تشریح ہو جائے گی۔ شعر نمبر 7 دیکھیے، وطن کے فسانے سناتے ہیں ہم، یہی گیت دن رات گاتے ہیں ہم۔ اب دیکھیے مفہوم اس کا، ہمیں اپنے وطن سے اتنی محبت ہے کہ ہم دن رات اپنے وطن کے نغمے گاتے ہیں کہ ہمارا وطن، ہم پاکستانی ہیں، ہم دوسرے کو کتنے فخر سے بتاتے ہیں ہم پاکستانی ہیں۔ دوسرے ممالک میں اگر ہم چلے جائیں تو ہم کتنے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا جو ہے وہ وطن ہے۔ ہمیں اپنے وطن سے اتنی محبت ہے کہ ہم دن رات اپنے وطن کے نغمے گاتے ہیں اور اسی کا راگ الاپتے ہیں، کیونکہ اس جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ ہم اپنے وطن کو ترقی کرتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور دنیا والوں کو اپنے وطن کی مثال دیتے ہیں۔ شعر نمبر 8 دیکھیے، 8ویں شعر کی طرف آئیے، ہم اس کے ہیں یہ ہے ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ اس نظم کا آخری جو شعر ہے اس میں شاعر کیا بیان کر رہے ہیں، ہم اپنے وطن کی خاطر تن من دھن قربان کر دیں گے اور وطن کی خاطر ہم کوئی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا سب کچھ ہمارے ملک کا ہی ہے
اور ہمارا وطن دنیا میں سب سے پیارا ہے. ٹھیک ہے. تو بات بیٹا جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پوری نظم میں ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ ہمارا وطن جو ہے بہت پیارا ہے, ہم اس سے بہت محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو شاعر نے مختلف پیرائے استعمال کی ہیں, اس میں مختلف انداز سے اس نے جو ہے اس نظم میں ہر شعر میں جو ہے آپ کو حوالے دے کر جو ہے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. تو اب ہم دیکھیں گے اس کے مشقی سوالات میں کون کون سے سوال ہیں, ان کے جوابات کیا ہیں. آئیے سوال نمبر 1 دیکھیے, جان سے پیارا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب, جان سے پیارا ہونے کا مطلب ہے ہمیں اپنا وطن اتنا عزیز ہے کہ اس کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. شاعر نے جنت کا ٹکڑا کسے کہا ہے؟ سوال نمبر 2, شاعر نے جنت کا ٹکڑا اپنے وطن پاکستان کو کہا ہے. سوال نمبر 3, ہمارے وطن کے جنگل اور باغات کیسے ہیں؟ جواب, ہمارے وطن کے جنگل سرسبز لہکتے ہوئے اور باغات پھولوں سے مہکتے ہوئے ہیں. آخری سوال دیکھیے, گھٹاؤں کے رنگ لانے کا کیا معنی ہے؟ جواب, گھٹاؤں کے رنگ لانے کا معنی ہے بادلوں کا برسنا. تو بیٹا یہ تھے آپ کے سوالات کے جوابات. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے. اب ہم اس کے کثیر انتخابی سوالات کی طرف آئیں گے جسے ہم MCQs کہتے ہیں. درست جواب پر گڈ کا نشان لگائیں. آپ نے ٹک لگانا ہے اس پہ جو رائٹ آپشن ہے. نظم پیارا وطن کے شاعر کا نام, جیسا کہ بیٹا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 1 نمبر کا MCQs جو ہے آپ کے پیپر میں آتا ہے آبجیکٹیو میں. تو یہاں پر شاعر کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ اختر شیرانی. الف آپشن ہے محشر رسول نگری, بے آپشن حفیظ الرحمان غازی, جیم آپشن مرزا غالب, دال اختر شیرانی. تو اس کا صحیح جواب ہے اختر شیرانی. دوسرا MCQs دیکھیں, نہ ہو کیوں ہمیں ڈیش سے پیارا وطن. اب ڈیش میں کیا آئے گا؟ سب, دل, جاں, خود. اس نظم میں جو آپ کے اشعار میں الفاظ کا استعمال ہوا ہے, آپ نے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے آنسر جو ہیں وہ دینے ہیں. ہو سکتا ہے کہ خوبصورت اور اچھا جو ہے وہ ہم معنی ہیں, لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ میری نظم میں جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں یا پڑھ رہی ہوں اس میں متن میں کیا استعمال ہوا ہے. متن کسے کہتے ہیں؟ اس نظم کو کہتے ہیں جو آپ نے پڑھی ہے ابھی. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. نہ ہو کیوں ہمیں ڈیش سے پیارا وطن جاں, اس میں جاں آئے گا. تیسرا MCQs دیکھیے, سہانا ہے ڈیش ہے سارا وطن. سندر, سندر, پیارا, اچھا, اپنا. تو الف پہ جو ہے نشان لگا لیجئے. صحیح جواب جو ہے وہ سندر ہے. یہ سرسبز جنگل ڈیش ہوئے, لہکتے ہوئے, مہکتے, دہکتے, چہکتے جو ہیں وہ غلط ہیں. جو ہمارا صحیح جواب ہے وہ ہے لہکتے. لہکتے مہکتے گرامر کی روح سے ہیں. ہم آواز الفاظ, ہم آواز الفاظ بیٹا قافیہ کہلاتے ہیں. تو ہم آواز الفاظ جو ہیں وہ لہکتے اور مہکتے, یہ گرامر کی روح سے کیا ہیں؟ یہ قافیہ ہوتے ہیں. یہاں پر دیکھیں, الف مترادف الفاظ, بے متضاد الفاظ, جیم ہم آواز الفاظ اور دال متشابہ الفاظ. تو بیٹا اس میں جیم جو ہے آپ کا یہ صحیح جواب ہے, اس پہ گڈ کا نشان لگا لیجئے. چھٹے MCQs کی طرف آئیں. لفظ سندر کا مطلب ہے, آپ سب جانتے ہیں کہ سندر جو ہے وہ خوبصورت کو کہتے ہیں. بدصورت, بے آپشن بدسیرت, جیم خوبصورت, دال خوبصورت. تو اس کا صحیح جواب ہوا خوبصورت. 7ویں MCQs کی طرف آئیں. جنت کا مترادف ہے محنت, بے مشقت, جیم بہشت, دال محبت. جنت, بہشت, تو اس کا صحیح جواب ہوا جیم. 8ویں MCQs کی طرف آئیں. ایسے الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں کہلاتے ہیں مترادف الفاظ. جن کے معنی ایک جیسے ہوں, جیسے آپ نے ابھی کیا سندر اور خوبصورت, یہ ہم معنی الفاظ ہیں. تو یہ کیا ہوئے؟ یہ مترادف الفاظ ہوئے. ایسے الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں کہلاتے ہیں ہم قافیہ, ہم آواز, متضاد الفاظ, مترادف الفاظ. تو اس کا صحیح جواب ہے دال مترادف الفاظ. نمبر 9 MCQs پہ آئیں. فسانہ کا متضاد ہے. فسانہ کا متضاد. اب فسانہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ایسی بات جس میں حقیقت موجود نہ ہو.
تو آپ نے اس کا الٹ لینا ہے. اس کا مطلب ہے ایسی بات جس میں حقیقت موجود ہو, تو اس کا ہوا حقیقت. فسانہ حقیقت. جیم جو ہے اس کا صحیح جواب ہے. ایم سی کیو سے میں 10 پہ آئیے. بہاریں ہیں ڈیش میں چھائے ہوئی, باغوں. جیم آپشن جو ہے اس کا ٹھیک ہے. نمبر 11 ایم سی کیوز پہ آئیں. ایک جیسی آواز والے الفاظ ہم قافیہ کہلاتے ہیں. ہم قافیہ. الف آپشن جو ہے اس کا ٹھیک ہے, نشان لگا لیجئے. نمبر 12 گیت کا مترادف ہے. اب گیت کا مترادف ایک جیسا, ہم معنی, نغمہ. گیت, نغمہ, سانگ, ٹھیک ہے. ہم معنی. گیت کا مترادف ہے نغمہ. بے آپشن پہ ٹک لگائیے, یہ صحیح جواب ہے. نمبر 13 ایم سی کیوز. ہو بہو یا بار بار دہرائے جانے والے الفاظ کہلاتے ہیں ہم قافیہ, سابقہ, ردیف یا لاحقہ. تو بیٹا یہ بار بار جو دہرائے جاتے ہیں یہ ردیف کہلاتے ہیں. جیم آپشن جو ہے آپ کا ٹھیک ہے, اس پہ نشان لگا لیجئے. نمبر 14 ایم سی کیوز. گھٹائیں ہیں کیا ڈیش لائی ہوئی. الف ابر, بے برکھا, جیم پانی, دال رنگ. گھٹائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئی, تو دال جو اس کا آپشن ہے یہ ٹھیک ہے, اس پہ گڈ کا نشان لگا لیجئے. بہار کا متضاد ہے. بہار جب پھول کھلتے ہیں, اور اس کا متضاد کیا ہوا, خزاں, جب پتے جھڑتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہار کا متضاد یعنی اس کا الٹ کیا ہوا, خزاں. تو جیم آپشن ٹھیک ہے, اس پہ گڈ کا نشان لگا لیجئے. سہانا کا مطلب ہے الف بدصورت, بے بدسیرت, جیم ڈراؤنا, دال خوبصورت. تو سہانا کا مطلب کیا ہوا, خوبصورت. رات کا مترادف ہے صبح, شب, دوپہر, شام. رات کا مترادف شب. جنت کا متضاد ہے بہشت, بے فردوس, جیم دوزخ, دال زمین. تو بیٹا اس کا کیا آنسر ہوا, اس کا آنسر ہوا دوزخ, جنت دوزخ. ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تمام جو ایم سی کیوز ہیں یہ سمجھ آ گئے ہوں گے, اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے, اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. یہاں پر ہمارے ایم سی کیوز مکمل ہو گئے. اب ہم اس کی مشق کی طرف آئیں گے. تو بیٹا اپنی کتابوں پر آ جائیے. کتاب کا صفحہ نمبر 25 جو ہے وہ کھولیے. ہم مشق کریں گے اور دیکھیں گے اس کی مشق میں کیا کیا ہے. جی اس کی مشق جو ہے وہ ہم حل کریں گے. نمبر 1 درج ذیل کے مختصر جوابات دیجیے. بیٹا جوابات جو ہیں, سوالات کے جوابات میں نے ابھی آپ کو نوٹ سے کروا دیے ہیں, ٹھیک ہے. اس پہ ٹک لگا لیں, یہ ہمارا کویسچن ہو چکا ہے, سوال ہو چکا ہے, اس پہ گڈ لگا لیجیے. نمبر 2 درست جواب کی مدد سے مصرعے مکمل کریں. اب بیٹا آپ نے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مصرعے جو ہیں یہ مکمل کرنے ہیں. نہ ہو کیوں ہمیں ڈیش سے پیارا وطن, جاں سے پیارا وطن. جاں پہ گڈ کا نشان لگا لیجئے. سہانا ہے ڈیش ہے سارا وطن. سہانا ہے سندر ہے, ٹھیک ہے. آپ کی نظر میں سندر کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. سندر ہے سارا وطن. نمبر 3 پہ آئیے. یہ سرسبز جنگل ڈیش ہوئے, لہکتے ہوئے. لہکتے پہ گڈ کا نشان لگائیں. آگے بڑھیے. نمبر 4 بہاریں ہیں ڈیش میں چھائی ہوئی, باغوں. باغوں پہ گڈ کا نشان لگائیں. 5ویں نمبر پہ ہے گھٹائیں ہیں کیا ڈیش لائی ہوئی, رنگ. رنگ پہ گڈ کا نشان لگائیے. نمبر 3 درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. جنت, جنت دوزخ. جنت کا کیا ہوگا, دوزخ. فسانہ ایسی بات جس میں حقیقت موجود نہ ہو, تو اس کا الٹ ہوگا حقیقت. فسانہ حقیقت. بہار خزاں,
خوشی غم دن رات. جنت دوزخ، فسانہ حقیقت، بہار خزاں، خوشی غم دن رات. جی اب آئیے سوال نمبر 4 کی طرف. کالم الف میں دیے گئے ہر مصرے کا دوسرا مصرع کالم ب میں تلاش کریں اور اسے دی گئی مثال کے مطابق کالم ج میں لکھیں. جی بیٹا آپ نے اگر اچھی طرح سے نظم کو پڑھا ہے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو مصرے، ایک مصرع ہے تو دوسرا مصرع شعر کا تلاش کرنے کے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے آپ کو. دیکھیے، نہ ہو کیوں ہمیں جان سے پیارا وطن، اس کا دوسرا مصرع کیا ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن. آگے دیکھیے، یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے، دوسرا مصرع اس کا ہے یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے، بہاریں ہیں باغوں میں چھائی ہوئی. اس کا دوسرا مصرع دیکھیے، گھٹائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئی، وطن کے فسانے سناتے ہیں ہم. دوسرا مصرع دیکھیے، یہی گیت دن رات گاتے ہیں ہم اس کے ہیں یہ ہے ہمارا وطن. دوسرا مصرع دیکھیے، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن. سوال نمبر 5 کی طرف آئیں. نیچے دیے گئے شعروں کو غور سے پڑھیں. نہ ہو کیوں ہمیں جان سے پیارا وطن، ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن، سہانا ہے سندر ہے سارا وطن، ہمارا وطن پیارا وطن. اوپر دیے گئے شعروں میں آنے والے الفاظ پیارا ہمارا سارا ایک جیسی آواز دیتے ہیں، اس لیے یہ ہم آواز ہیں اور یہ قافیہ کہلاتے ہیں. شعروں کے آخر میں وطن کا لفظ بار بار دہرایا گیا ہے. ہو بہو دہرائے جانے والے لفظ یا الفاظ کو ردیف کہتے ہیں. اس مثال کی روشنی میں نیچے دیے گئے شعروں سے قافیہ اور ردیف الگ الگ کریں. اب بیٹا آپ نے قافیہ الگ کر دینا ہے اور ردیف الگ کر دینا ہے، ٹھیک ہے. شعر دیکھیے، یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے، یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے، بہاریں ہیں باغوں میں چھائی ہوئی، گھٹائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئی. اب بیٹا اس میں قافیے جو ہیں اس کو آپ نے تلاش کرنا ہے. قافیہ کیا ہے؟ لہکتے، قافیے کو نوٹ کریں، اس کو دائرہ لگا دیجیے، سرکل کر لیں. لہکتے مہکتے، یہ سرسبز جنگل لہکتے اور یہ باغوں کے منظر مہکتے. بیٹا یہ ہم آواز الفاظ ہیں. ہم آواز الفاظ جو ہیں وہ قافیہ کہلاتے ہیں. تو یہاں پر لہکتے اور مہکتے جو ہیں یہ اوپر والے شعر میں قافیے ہیں. بہاریں ہیں باغوں میں چھائی ہوئی، اب یہ چھائی کو جو ہے وہ سرکل کریں. گھٹائی ہیں کیا رنگ لائی، اب یہ چھائی اور لائی ہم آواز الفاظ ہیں، قافیہ کہلاتے ہیں، اس لیے ان کو سرکل کر لیں. یہ دوسرے شعر میں یہ قافیے ہیں. تو اس طرح ہمارے یہ جو 2 شعر دیے گئے ہیں اس کے قافیے میں آپ کو دوبارہ سے بتا رہی ہوں. لہکتے مہکتے چھائی اور لائی، یہ جو ہیں ان کو آپ سرکل کر لیجئے، دائرہ لگا لیجئے. یہ جو ہیں اس شعر کے قافیے ہیں. اب آئیے ردیف کی طرف. پہلے شعر میں دیکھیں، یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے، یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے. اب ہو بہو دہرائے جانے والا لفظ جو ہے اس کو ہم ردیف کہتے ہیں. تو یہاں پر ہوئے جو ہے جو آخر پہ آ رہا ہے دونوں مصروں کے، یہ ردیف ہے پہلے شعر کی. اور دوسرے شعر کی کیا ردیف ہے؟ بہاریں ہیں باغوں میں چھائی ہوئی، یہ ہوئی. گھٹائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئی، یہ ہوئی کا جو لفظ ہے یہ دوسرے شعر کی ردیف ہے. تو اس کو نوٹ کر لیں، سرکل لگا لیں اور ساتھ اس کے لکھ لیجئے کہ یہ ردیف ہے اور یہ قافیے ہیں. ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیجئے. قافیے کون سے ہیں؟ لہکتے مہکتے چھائی لائی. اور ردیف کیا ہے؟ پہلے شعر کی ہوئے اور دوسرے کی ہوئی. یہ ان دونوں اشعار کی ردیف ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سوال نمبر 6 کی طرف. دی گئی مثال کی روشنی میں کالم ج میں درست مترادف لکھیں. جنت، اب جنت کا بیٹا
کیا ہے کالم الف کا جو ہے جواب ہے کالم بے میں آپ تلاش کر کے کالم جیم میں لکھیں گے. تو جنت کا جو مترادف ہے وہ ہم یہاں سے تلاش کریں گے. جنت کا ہمیں نظر آ گیا بہشت, جنت بہشت, تو لکھ لیجئے جنت کے سامنے کالم جیم میں بہشت. سرسبز ہرا, سندر خوبصورت, باغ چمن, گیت نغمہ, دن روز, رات شب. بیٹا ایک دوبارہ سے میں اس کو دہرا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے جو ہے ذہن نشین ہو جائے. جنت بہشت, سبز ہرا, سندر خوبصورت, باغ چمن, گیت نغمہ, دن روز, رات شب. سوال نمبر 7 کی طرف آئیے. سندر کے لیے اور کون سے لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ سندر کے لیے تو سندر کے لیے دل آویز, حسین, جمیل لکھ لیجئے. دل آویز, جی بیٹا سندر کے لیے ہم حسین کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں, دل آویز, جمیل, پیارا, دلکش. ٹھیک ہے بیٹا. اب سوال نمبر 8 کی طرف آئیے. وطن کی محبت کے عنوان پر 3 پیراگراف لکھیے. تو یہ پیراگراف جو ہیں مفہوم آپ کو کروا دیے گئے ہیں. تو آپ جتنے بھی جو آپ کے مفہوم ہیں اشعار کے وہ اس کا جواب ہے. تو آپ نے وہ پیراگراف جو کی صورت میں لکھنا ہے جو کہ بہت آسان ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ اچھی طریقے سے کر لیں گے اس کو, کیونکہ مفہوم جو ہے وہ تمام آپ کے نوٹس میں موجود ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, یہ تھی اس کی مشق اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اچھے طریقے سے اس کو تیار کر لیں گے. آج جو آپ کا اس کے ساتھ ساتھ آپ کا گرامر کا جو کام ہے اس میں علامہ اقبال کا مضمون جو ہے ہم پڑھیں گے. علامہ اقبال کا مضمون کے لیے آ جائیے آپ نوٹس کے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جی صفحہ نمبر 126 پہ آ جائیے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. علامہ اقبال سیال کوٹ شہر میں صوفی نور محمد کے گھر 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے. آپ کے والد انتہائی نیک بزرگ تھے. علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم ایک مکتب سے حاصل کی, پھر مشن ہائی اسکول میں داخلہ لے لیا. اپنی ذہانت کی وجہ سے پرائمری میں وظیفہ پایا, پھر مڈل میں یہی اعزاز حاصل کیا. مرے کالج سیال کوٹ سے ایف اے کیا, پھر گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفہ میں ایم اے کیا اور کچھ عرصہ گورنمنٹ کالج میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک رہے, یعنی وہاں پڑھانے لگ گئے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیمبرج یونیورسٹی سے بار ایٹ لاء کیا اور جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. علامہ اقبال کو بچپن ہی سے شعر و شاعری سے محبت تھی. علامہ اقبال نے بچوں اور نوجوانوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری نے برصغیر کے مسلمان نوجوانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا. بقول اقبال خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. 1930 کے خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا تصور پیش کیا
اور مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ پاکستان کا تصور پیش کرنے کی وجہ سے علامہ اقبال کو مفکر پاکستان کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ اردو شاعری کے مجموعوں میں بانگ دارا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز شامل ہیں، جبکہ فارسی میں پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، مثنوی اسرار خودی اور ارمغان حجاز کا کچھ حصہ ہے۔ علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے اور بادشاہ مسجد لاہور کے پہلو میں اسودہ خاک ہیں، یعنی دفن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر شبنم افشانی کرے۔ شعر دیکھیے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اہل ایمان صورت خورشید جو ہے وہ سورج کو کہتے ہیں۔ جس طرح سورج نکلتا ہے تو ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے، اسی طرح جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، سورج کی طرح جو ہے وہ زندگی اپنی گزارتے ہیں، یعنی کہ ہر طرف روشنی پھیلاتے ہیں۔ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو یہ تھا بیٹا آپ کا مضمون، اس کو اچھی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے، اور اس میں 3 اشعار جو ہے آپ کو دیے گئے ہیں، آپ نے تینوں اچھی طرح سے جو ہیں وہ یاد کرنے ہیں، اور اپنے پیپر میں جب یہ آئے گا تو آپ نے اچھے طریقے سے اس کو لکھنا ہے، مارکر سے ہائی لائٹ کر کے لکھنا ہے تاکہ آپ کے اچھے نمبر آئیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا لیکچر جو ہے، لیکچر نمبر 6 جو ہے، جس میں ہماری نظم تھی اور علامہ اقبال کا مضمون تھا، یہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور اچھی سے تیاری کرنی ہے تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں۔ شکریہ۔